كريما تستجيرا أشرفا. भारत की सरजमीन है। भारत की सरजमीन में एक गांव था जिसमें तमाम गैर मुस्लिम रहा करते थे। हाँ, चंद मुसलमान थे जो निहायत ही गरीब थे, जो बेसहारा थे, उनके पास कोई भी सहारा नहीं था। बेचारे मजदूरी करते थे, अपने पेट को पाला करते थे। मगर जो गैर मुस्लिम थे ये बड़े ही मालदार थे। अल्लाह ने इनको दौलत दी थी, अल्लाह ने इनको शोहरत दी थी, अल्लाह ने इनको मालो दौलत दी थी और इनके अच्छे अच्छे महल्लात थे, इनके अच्छे अच्छे बागात थे। तो ये अपने एक दूसरे की मदद करते। मगर मुसलमानों को कोई नहीं देखता था। मुसलमान परेशान रहते थे, बेचारे गरीब थे, चंद मुसलमान थे। मगर तमाम गैर, पूरे गांव में तमाम गैर मुस्लिम रहा करते थे। अल्लाह अकबर, वो बड़े ही मालदार थे, अपने पैसे का घमंड करते थे, अपनी दौलत पर इतराते थे, अपने पैसे पर गुरूर करते थे। उनका एक सरदार था पंडित, जो जादू भी जानता था, तमाम जादू का इल्म रखता था। पंडित की इकलौती बेटी थी जो काले जादू की आमिल थी। अल्लाह अकबर, वो काले जादू की आमिल थी और बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही हसीनो जमील थी। अल्लाह अकबर, वो बड़ी ही अपने आप में अना करती थी, बड़े अपने आप को घमंड करती थी, अपने आप में इतराती थी, किसी को अपने सामने अहमियत नहीं देती थी। अल्लाह अकबर, वो अपने हुस्न पर गुरूर करती थी, अपने दौलत पर घमंड करती थी, क्योंकि इकलौती बेटी थी, फिर सरदार की बेटी थी, इसलिए अपने आप पर घमंड करती थी, दौलत पर घमंड करती थी, खूबसूरती पर इतराती थी। अल्लाह अकबर, देखते ही देखते उसका जुल्म बढ़ता गया। अब वो जब उसको मजाक मस्ती करना होती तो गरीबों को बुलाती और बुलाने के बाद में उनको गुलाम बनाती। गुलाम बनाने के बाद में उनको गुलाम बनाती, गुलाम बनाने के बाद में उनसे काम कराती। जो उनका काम करने से इनकार कर देता था तो किसी को बंदर बना देती थी, किसी को जानवर बना देती थी, किसी को जानवर बना देती थी। अल्लाह अकबर, मुसलमान ज्यादा ही परेशान हो गए, मुसलमान ज्यादा ही परेशान हो गए। इस पंडित की बेटी के काले जादू से परेशान हो गए। कभी किसी को बंदर बना देती, किसी को कोई सा जानवर बना देती। अल्लाह अकबर, जैसे ही मुसलमान ज्यादा परेशान हो गए, मुसलमानों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिया। हाथ उठाने के बाद में कहा था, ऐ मेरे रब, इस गांव में चंद ही मुसलमान है, चंद ही तेरे नाम लेने वाले हैं, अगर ये भी मिट गए। अल्लाह अकबर, जब मुसलमानों ने दुआ की है, ऐ मेरे रब, अब हम पंडित की लड़की से के काले जादू से परेशान हो गए हैं, उसके जुल्म को अब ज्यादा नहीं सह सकते हैं, कोई तो ऐसा भेज दे जो इस पंडित की बेटी से हमें छुटकारा दिलाए, कोई तो ऐसा भेज दे जो पंडित की बेटी से हमको निजात दिलाए, कोई तो हमारा मसीहा बनाकर भेज दे, मेरे रब कोई तो हमारा सहारा बनाकर भेज दे। जैसे ही इतनी दुआ मांगी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों की दुआ को कबूल कर लिया है। जैसे ही मुसलमानों की दुआ को कबूल किया है, एक दिन का वाकया पेश आता है। पंडित अपने गुलामों के साथ जंगल की सैर करने के लिए निकला है। जैसे ही सैर करने के लिए पंडित निकला है, जैसे ही जंगल में पहुंचा है तो क्या देखता है, एक बहुत बड़ा सा सांप आता है जो बड़ा ही जहरीला सांप था। अल्लाह अकबर, पंडित ने देखा, पंडित के गुलामों ने देखा कि यार ये सांप कैसे आ रहा है, ये सांप आ रहा है। वो मारने की कोशिश कर रहा था मगर मार न सका क्योंकि बहुत ही बड़ा और जहरीला सांप था। अल्लाह अकबर, उसने करीब आकर पंडित के पांव में डस लिया। जैसे ही पंडित के पांव में डसा है, अल्लाह अकबर, पंडित फौरन बेहोश हो जाता है। जैसे ही पंडित बेहोश हुआ है, सांप भाग जाता है। अल्लाह अकबर, गुलामों ने पंडित को उठाया है, उठाने के बाद में घर लेकर आए हैं। पंडित खुद जादू जाना करता था, पंडित खुद जादू का आमिल था, मगर अपने आप को सांप के काटने से बचा ना सका, अपने आप को सांप के काटने से रोक ना सका, अपने आप को सांप के जहर को रोक ना सका। पंडित की बेटी जो काले जादू की आमिल थी, उसने भी बहुत कोशिश करी मगर सांप के जहर को निकाल ना सकी। काला जादू जाना करती थी, उसने भी लाख कोशिश करी मगर वो भी इस काम में नाकाम रही, वो भी जहर निकालने में नाकाम रही। फिर बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया, बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया, बड़े बड़े तबीबों को बुलाया गया, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया, बड़े बड़े मुआलिजों को बुलाया गया। बड़े हकीमों ने देखा, बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा, जो शहर के ज्यादा मशहूर डॉक्टर थे उन्होंने भी इनकार कर दिया। क्या दिया कि अब हमारे बस की बात रही है। अल्लाह अकबर, अंदर जिक्र चल रहा
سنا تھا، مگر یہ غلام تھے جو سردار کے گیٹ پر کھڑے تھے، جو درباری تھے، اللہ اکبر، جو دربار پر کھڑے تھے۔ اب ایک فقیر آتا ہے جس کا پھٹے پرانا لباس ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، وہ آیا ہے۔ آنے کے بعد میں کہتا ہے یہ پنڈت سردار کا گھر ہے۔ غلاموں نے کہا تھا ہاں ہاں بابا مہاراج، یہ پنڈت سردار کا گھر ہے، مگر بتاؤ تو صحیح، تم تو اس گاؤں میں نئے لگتے ہو، اب تک تو ہم نے تم کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ پنڈت کے غلاموں سے اللہ والے کہتے ہیں، وہ فقیر بابا کہتے ہیں کہ ہاں ہاں میں نیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ پنڈت جو ہے اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے علاج کرنے سے منع کر دیا ہے، بڑے بڑے معالجوں نے علاج کرنے سے منع کر دیا ہے، بڑے بڑے معالجوں نے علاج کرنے سے منع کر دیا ہے، بڑے بڑے حکیموں نے علاج کرنے سے منع کر دیا ہے، اب میں ان کا علاج کروں گا۔ جب اتنا کہا ہے، غلام نے چہرے کو دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد میں ہنسی مذاق بنانا شروع کر دی ہے کہ تم اپنے حلیہ تو دیکھ لو، تمہارا پھٹا پرانا لباس ہے، لگتے ہو کسی غریب خاندان سے ہو، اور تم علاج کرنے کی بات کرتے ہو، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے منع کر دیا، بڑے بڑے حکیموں نے منع کر دیا، تم کس طریقے سے علاج کرو گے؟ جیسے ہی اللہ والوں کی مذاق بنائی ہے، اللہ والوں نے کہا تھا مجھے ایک بار اندر تو جانے دیا جائے۔ اللہ اکبر، پھر پنڈت کی بیٹی سے کہا گیا، ایک درویش آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں پنڈت کا علاج کروں گا۔ پنڈت کی بیٹی نے کہا تھا ٹھیک ہے، ان کو اندر لے آؤ۔ ان کو اندر لایا گیا، جیسے ہی ان کو اندر لایا گیا ہے، اس بابا نے ان کو دیکھا، جیسے ہی دیکھنے کے بعد میں جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہاں تھوک دیا اور بھاگ گئے۔ جیسے ہی وہاں سے تیزی دوڑے ہیں، جیسے ہی دوڑے ہیں، غلاموں نے پکڑنے کی کوشش کی ہے مگر پکڑ نہ سکے ہیں۔ اللہ اکبر، پنڈت کی بیٹی غصے میں لال پیلی ہو گئی، آنکھوں میں غصے کے تیور آئے اور غلاموں سے کہا تھا یہاں میرے باپ کی جان نکلنے والی ہے، اور وہ فقیر میرے باپ کے پاؤں پر تھوک کر چلا گیا ہے، میرے باپ کی بے حرمتی کی ہے، میرے باپ کی مذاق بنائی ہے۔ اللہ اکبر، پنڈت کی بیٹی نے کہا تھا جلدی جاؤ اور اس فقیر کو پکڑ کر لاؤ، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گی۔ اللہ اکبر، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اتنے غلام جاتے کیا دیکھتے ہیں، جیسے ہی اس فقیر بابا نے اس جگہ پر تھوکا تھا، جیسے ہی تھوکا تھا تو دھیرے دھیرے زہر نکلنا شروع ہو چکا تھا، پوری ٹانگ نیلی ہو چکی تھی، دھیرے دھیرے پہلے اندر کو زہر گھس رہا تھا، شریر میں وابستہ ہو رہا تھا، مگر دھیرے دھیرے نکلنا شروع ہو گیا۔ پنڈت کی بیٹی نے غلاموں سے کہا تھا ذرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، دیکھو باپ کا زہر نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، دھیرے دھیرے تمام زہر نکل گیا اور پنڈت کو ہوش آ گیا۔ جیسے ہی پنڈت کو ہوش آیا ہے، اللہ اکبر، پنڈت کو ہوش آیا ہے، اس پنڈت نے کہا تھا تم نے اس فقیر بابا کی، اس مہاراج کی مذاق بنائی ہے، ان کی توہین کی ہے، ان کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے میرا علاج کرنے سے منع کر دیا تھا، بڑے بڑے معالجوں نے میرا علاج کرنے سے منع کر دیا تھا، مگر اس فقیر بابا کی وجہ سے آج میری زندگی ملی ہے، مجھ کو دوبارہ زندگی ملی ہے۔ جلدی جاؤ، اس فقیر بابا کو پکڑ کر لاؤ اور میں اپنے ہاتھوں سے ان کو انعام دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ غلام نکلے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک درخت کے نیچے یہ اللہ والے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، سجدے میں سر رکھا تھا، تو ان لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہتے ہیں یار یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں، یار یہ کس کو پوج رہے ہیں؟ اگر ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمارا بت ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمارا صنم ہمارے سامنے ہوتا ہے، مگر ان کے سامنے تو نہ ان کا خدا ہے، نہ کوئی مورتی ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی صنم ہے۔ اللہ اکبر، یہ تمام غلام پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد میں کہا تھا مہاراج تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ نہ تو یہاں خدا ہے، نہ تو کوئی بت ہے، نہ کوئی صنم ہے، نہ کوئی مورتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ والے نے کہا تھا میں جسے پوچھتا ہوں وہ دیکھتا نہیں ہے۔ کہا کہ کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ کہا کہ پھر وہ کیسا خدا ہے؟ اللہ رب العزت کی قسم، اللہ والے نے کہا تھا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی اس کی قدرت میں ہے، تمام نظام کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ والے
والے نے کہا تھا بتاؤ تو صحیح کس کام کے لیے آئے ہو؟ اللہ اکبر، پنڈت کے غلاموں نے کہا تھا آپ کو ہمارے سردار پنڈت نے بلایا ہے، آپ کو چلنا پڑے گا۔ اللہ والے ان کے ساتھ آ جاتے ہیں، جیسے ہی ساتھ آئے ہیں پنڈت قدموں میں گرا ہے، گرنے کے بعد میں کہتا ہے کہ مہاراج آپ نے میری جان بچائی ہے، آپ کا پھٹا پرانا لباس ہے، یہ جو لباس دیکھ رہے ہیں میں آپ کو تحفے کے طور پر دیتا ہوں، اور یہ ایک گھوڑا ہے جو میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ والے مسکرائے ہیں، مسکرا کر کہتے ہیں یہ بڑا ہی قیمتی لباس نظر آتا ہے، اگر میں اس کو پہن کر گھوڑے کے لیے کوئی گھاس کاٹوں گا، اگر کوئی گھاس چراؤں گا، اللہ اکبر، تو یہ لباس میلا ہو جائے گا، یہ لباس گندا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، پنڈت نے کہا تھا ارے مہاراج آپ فکر کیوں کرتے ہو، اس گھوڑے اور اس لباس کے ساتھ آپ کو ایک مکان بھی رہنے کے لیے دیا جائے گا، اور ملازم یعنی غلام بھی آپ کو دیے جائیں گے، آپ کے لیے یہ سب کچھ کریں گے۔ اللہ اکبر، پنڈت نے اتنا کہا ہے اور کہا تھا یہ غلام گھاس لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ والے نے کہا تھا کیا میں اسی جگہ پر اکیلا رہوں گا؟ تو پنڈت نے پھر یہ جواب دیا تھا یہ جو میری بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، آپ اس سے شادی کر لو، مگر ہماری شرط ہے آپ کو اپنا مذہب چینج کرنا پڑے گا، آپ کے مذہب کو اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ آپ ہم کو مسلمان لگتے ہو۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اتنا سنا ہے اللہ والوں نے کہا تھا ارے نادان تو کیا سمجھتا ہے، چند کوڑیوں کے چکر میں، چند سکوں کے چکر میں، چند گھوڑوں کے چکر میں، چند زمین کے چکر میں اپنے مذہب کو بھول جاؤں؟ ارے نادان، تو نے ابھی ہمیں جانا نہیں ہے، اس جسم سے جان تو جا سکتی ہے مگر دل سے عشق محمد نہیں جا سکتا۔ اس جسم سے جان تو جا سکتی ہے مگر نبی کا عشق، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں نکالی جا سکتی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اتنا کہا پنڈت کو غصہ آ گیا، جیسے ہی پنڈت کو غصہ آیا ہے اس نے کہا تھا تو نے میری بیٹی کو للکار دیا ہے، میری بیٹی کو تو نے ٹھکرا دیا ہے، میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے اور میری بیٹی کے بارے میں تو نہیں جانتا ہے، میری بیٹی کالے جادو کی عامل ہے، میری بیٹی غلاموں کو بھی بندر بنا دیا کرتی ہے اور جانور بنا دیا کرتی ہے۔ اللہ والوں نے کہا تھا یہ بیٹی غریبوں کو تو جانور بنا سکتی ہے، یہ بچی یتیموں کو ہی تو جانور بنا سکتی ہے، اگر اس میں زیادہ ہی جادو ہے تو یہ مجھ پر جادو کر کر دکھائے۔ اتنے میں پنڈت کچھ کہتا اپنی بیٹی سے، اللہ والوں نے ایک پھونک ماری ہے اور تو کیا دیکھتے ہیں جیسے ہی پھونک ماری ہے وہ پنڈت کی بیٹی ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی چھپکلی بنی ہے بڑی ہی جادو، جیسے ہی ایک پھونک مارنے کے بعد میں چھپکلی بنی ہے، بڑی ہی خوکار چھپکلی تھی، بڑے ہی زہریلا زہر تھا اس کے اندر اور وہ کاٹنے کے لیے دوڑی ہے، جیسے ہی کاٹنے کے لیے دوڑی ہے۔ اللہ اکبر، آپ یاد کرنا اس تاریخ کو پڑھنا، اللہ اکبر، جب پتا چلے گا جیسے ہی وہ کاٹنے کے لیے دوڑی ہے اللہ والے نے اپنے تھوک کو اس کے چہرے پر ڈالا ہے، جیسے ہی تھوک کو ڈالا ہے اس بچی کا چہرہ جلنا شروع ہو جاتا ہے، جو اپنی خوبصورتی پر اتراتی تھی، جو اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کرتی تھی، جو اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کرتی تھی، اور اس کا چہرہ جلنا شروع ہوا ہے اور شریر جلنا شروع ہوا ہے۔ پنڈت قدموں میں گرا ہے، گرنے کے بعد میں کہا تھا مہاراج ہم کو معاف کر دیجئے، آپ نے میری جان بچائی ہے، اگر آپ کہیں گے تو پورا گاؤں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا، مگر میری اکلوتی بیٹی ہے، اس پر ظلم نہ کرو، اس پر ظلم نہ کرو، اس کا گناہ معاف کر دیجئے۔ جیسے ہی پھونک ماری ہے اللہ اکبر، وہ لڑکی پھر لڑکی بن جاتی ہے، چھپکلی کی شکل سے بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، مگر اللہ والوں نے کہا تھا جو تم مسلمانوں پر ظلم کرتے ہو، جو تم مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہو، جو تو تمہاری بیٹی مسلمانوں کو جانور بناتی ہے، آج کے بعد مسلمانوں کو جانور نہیں بنائے گی۔ پنڈت کی بیٹی نے کہا تھا مجھ کو منظور ہے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ والے وہاں سے جانے لگتے ہیں، پورا گاؤں اور پنڈت قدموں میں گرا ہے۔ گرنے کے بعد میں کہا تھا ارے مہاراج مسلمانوں کی مدد کرنے آیا تھا یا ہم جیسے گناہگاروں کو نبی کا امتی بنانے آیا تھا، اب دیر نہ کرو، کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کر لو۔ اللہ والوں نے کلمہ پڑھایا، تمام قوم والوں کو مسلمان کر دیا۔ تبھی تو شاعر لکھتا ہے درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اللہ اللہ کرنے سے بھی اللہ
اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور یہ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیر کو بھی شہنشاہ بنا دیتے